टैक्स पोटेंशियल इस सेक्टर में तकरीबन 600 से 650 अरब रुपए का है सालाना। मैं ये कहने वाला था, आप थोड़ा सा मुझे समझा सकते हैं इलीगल ट्रेड के अंदर अंदर आसान तरीके से क्या क्या चीज़ें आती हैं? इलीगल ट्रेड विद इन इट सेल्फ इज अ कंपोनेंट, देन काउंटरफीट है, स्मगलिंग है और टैक्स इवेजन है। सिगरेट का सेक्टर है टोबैको, इसमें तकरीबन 300 से 350 अरब रुपए एक साल का टैक्स इवेजन है। पाकिस्तान में शायद 15,000 के आसपास पेट्रोल पंप्स हैं, गैस स्टेशन। 1,20,000 1,30,000 के आसपास रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, छोटे बड़े ऑल इंक्लूडेड। सिगरेट फैक्ट्रियाँ 40-42 के आसपास हैं जो कि जिनके बारे में गवर्नमेंट को मालूम है। सिगरेट के अंदर जो टैक्स देने वाले इदारे हैं वो हैं 2। बाकी जो 40 लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी पकड़ना औखा इसलिए है, शायद मुश्किल इसलिए है कि देयर आर पोलिटिकल लॉबीज which are rooted in Khyber Pakhtunkhwa, very powerful, very rich, and at times dangerous people also. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Very, very special guest today. Mubashir Akram Saab is the national convener at ACT Alliance. इसमें हम आज कॉन्वर्सेशन में इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन पहले ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने। इट्स अ प्लेजर। अच्छा सर, अभी ऑफ एयर हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और मैंने कहा यार इससे शुरू करते हैं, देन विल गेट इनटू योर वर्क और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। आपने अभी बात की कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी टेलीविज़न चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, जितनी भी डिफरेंट मीडिया है वो सियासत कवर करेगा, नेशनल सिक्योरिटी कवर करेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं कवर करेगा। और अगर कवर करेगा तो थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जाएगा ताकि लोगों को समझ ना आए शायद, या फिर उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि यार हीरो एंड विलन के ज़रिए। अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा है तो वैसा बुरा है। प्राइवेटाइजेशन को भी हमने एक इमोशनल तरीके से देखना है कि जी हमारे एसेट्स बेचे जा रहे हैं, हम लुट मट मर गए। यहाँ पर हम उसको रिवर्स तरीके से देखते हैं कि जी ये रखी इसलिए रहे हैं अपने बंदों को नौकरी देने के लिए। तो आपको लगता है कि हमारे लैंडस्केप में इकोनॉमिक्स से या इस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन से हम क्यों भागते हैं इतना? अच्छा, पहले तो शुक्रिया इनविटेशन का, और दूसरा इस मौजू को के ऊपर बातचीत करने का। इकॉनमी इतनी मुश्किल नहीं है द वे इट इज़ प्रेजेंटेड टू द पीपल। किसी भी इंसान के, अदारे के, और फॉर दैट मैटर किसी स्टेट के इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स बड़े सादा होते हैं। और अगर हम एक बंदे को, एक इदारे को और एक मुल्क को एज ए लीगल पर्सन के तौर के ऊपर तस्वर कर लें तो फार्मूला इज़ वेरी सिंपल, दैट अ लीगल पर्सन हैज़ टू मेक मोर देन इट स्पेंड्स। मैं अगर 100 रुपया कमाता हूँ तो मेरा ख़र्चा 90 रुपया होगा, तो मैं 10 रुपये के प्रॉफिट में हूँ। अगर वो 110 रुपये होगा तो मैं 10 रुपये के लॉस में हूँ। ये चीज़ें बड़ी सादा हैं समझने के लिए हमारे यहाँ, लेकिन चूँकि इन मामलात के अंदर जूस नहीं है, गॉसिप नहीं मिलती, ख़ास तौर पे जिसको हम फ्री मीडिया कहते हैं और मैं उसको कॉर्पोरेट मीडिया कहता हूँ नॉर्मली अपनी दोस्तों के साथ बैठे हुए डिस्कशन में, उसके ऊपर पिछला तकरीबन 2 दहाइयों से, सिंस द टाइम इट वाज प्राइवेटाइज्ड, आपको पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के मामलात ही मिलते हैं। और जो व्यूअर्स हैं और जो उन व्यूअर्स का नैरेटिव ड्राइव करने वाले मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने शायद ही कभी गौर किया हो कि एक फ़र्द हो, इदारा हो या एक मुल्क हो, उसका जो नैरेटिव की एक्चुअलिटी है वो इकोनॉमिक्स के आसपास रिवॉल्व करती है। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है, लेकिन जब बात आती है कि आप हार्ड कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर बैठ के उसकी निटी ग्रिटी में जाके, उसकी डिटेल में जाके वो मौज़ूआत आम फहम ज़ुबान में लोगों तक कम्युनिकेट करें, वैसा नैरेटिव आपको कभी नहीं मिलता, कम अज़ कम मेरे एक्सपीरियंस में। एंड आई हैव बीन a rather silent observer of Pakistan's media over the past 2.5 decades, more or less. तो आपको सियासत में लोगों को बिठा के मुर्गों की लड़ाई करवाने में ज़्यादा TRPs मिलते हैं तो आप उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप जब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड टेररिज्म के मामलों के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में बात करते हैं तो अपने आप को इन्फॉर्म्ड, रादर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड दिखाने के हवाले से आप उन मौज़ूआत को पिक एंड चूज़ कर लेते हैं। इकोनॉमिक मौज़ूआत के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है उनको समझने के लिए, और ये जो टर्म्स हैं थोड़ी सी टेक्निकल भले साउंड करती हों, लेकिन मुझे ना तो गवर्नमेंट की तरफ से, ना स्टेट की तरफ से, ना वर्नैकुलर या पॉपुलर मीडिया की तरफ से कोई एफर्ट नज़र आती हो कि वो लोगों को सेंसिबली, रैशनली या तरीके से बता सकें कि हाउ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी एग्जैक्टली इज़, और उसके बगैर ना तो पॉलिटिक्स काम कर सकती है और ना ही सिक्योरिटी काम कर सकती है।
تو یہ ایک سرٹن ٹرینڈ ہے پچھلے کوئی 20-22 سال سے، جس میں جو ہمارا مین اسٹریم جرنلسٹ اور مین اسٹریم میڈیا ہے، دے وڈ رادر ڈرفٹ ٹورڈ دی سبجیکٹس آف ایز، جس کے اوپر وہ آرام سے بات کر لیں. یعنی وہ آئی نو ہاؤ اٹ ورکس، ریسرچرز رکھے ہوئے ہیں، پروڈیوسرز جو ہیں وہ سوال جواب بنا کے دیتے ہیں. یہ تو پوڈ کاسٹ نے تھوڑا سا معاملہ کھولا جہاں پہ very small and unknown people like me will have the opportunity and the pleasure to sit across you and talk about these issues. تھوڑا سا معاملہ ڈیورسیفائی ہوا ہے، ورنہ مین اسٹریم کارپوریٹ میڈیا کے اوپر آپ کو ایسے معاملات شازی ڈسکس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن کیا یہ صرف میڈیا کی غلطی ہے؟ اگر میں اسی میں تھوڑا سا ڈیپ جاؤں تو اکنامکس جب ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ جو بلیم گیم ہوتی ہے، وہ جو آسان ہے نا. اگر آپ ہیروز اینڈ ولنز میں ڈیل کریں تو میں نے صرف آپ کو کنونس کرنا ہے کہ یہ ایول ہے ایسے ہی. اور میں گڈ ہوں. ایسے ہی. جب تک میں یہ دو چیزیں آپ کو ایول اور ہیرو کے بیچ میں رکھ سکتا ہوں تو میں آپ کو بندہ بھی چینج کر سکتا ہوں. میں اگر مثال کے طور پہ میری اکنامک پرفارمنس اچھی نہیں ہو تو میں ایک فائنینس منسٹر کو بدل کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھو یار وہ فلاں نے غلطی کر دی تھی. لیکن اگر آپ کو ایک ایجوکیشن دی جائے، اور یہ میں شاید پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا، آپ یہ چیز ویسٹ میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو جب ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں اتنی سمپلی پٹ ہے نہیں. اور وہ پھر پولیٹیشینس کے لیے بھی ایشو ہے، شاید بگ بزنس کے لیے بھی ایشو ہے. بہت سارے وہ لوپ ہولس کا فائدہ اٹھاتے ہیں شاید، اینڈ دیٹس وائی مے بی میڈیا آلسو ڈزنٹ کور اٹ. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اچھا، اس میں ایک تو معاملات یہ میں عرض کر دوں کہ پولیٹیشینز ہو گئے، اسٹیٹ ہوگی، اسٹیٹ کے فنکشنریز ہو گئے، یہ اپنی طرح کا ایلیٹزم تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ چیزوں کو آپ اگر مشکل بنا کے پیش نہ کریں، اینڈ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی مین اسٹریم میڈیا اینڈ اٹس سورٹ آف اسٹبنس ناٹ ٹو کور اکانومی، تو ان کی اپنا ایک سرٹن ایلیٹزم ہے. تو جو اکنامک سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کو لوگ نارملی محنت کرتے ہوئے نہیں ملتے. اس کے اوپر نا میرا ایک پرسنل پریمس ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ فائدے کی ہر چیز بورنگ ہے، ہر چیز بورنگ ہے. آپ بروکلی کا مقابلہ کر لیں گول گپے کی ایک پلیٹ سے، اب دونوں کے یہ جو فوڈ کیمیکلز ہیں وہ کس کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ کتاب کا ایک صفحہ پڑھنے کا مقابلہ کر لیں 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کی ایک ریل دیکھنے کے حوالے سے، جہاں پہ لوگ چھلانگے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ایڈیوٹک سلو موشن میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 2-2 3-3 6-6 ملین ان کے ویوز ہوتے ہیں. ان اے کنٹری آف 240 ملین جہاں پہ ایک کتاب کا ایڈیشن 1000 بک جائے تو لوگ لکھنے والے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو اسپائس سیلس بٹ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی بینیفٹ دا کنزیومر. تو آپ اگر پالیٹکس کو کنزیوم کرتے ہیں آپ سٹریس میں رہیں گے، آپ اگر سیکورٹی کو کنزیوم کرتے ہیں آپ سٹریس میں رہیں گے، اکانومی کو کنزیوم کرتے ہیں وہ بھی آپ کو سٹریس میں رکھے گی. آپ اگر ان تینوں مین اسٹریم موضوعات کی کیمسٹری میں جا کے یو وڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دیز آر ناٹ ویری ہارڈ ٹاپکس ٹو انڈرسٹینڈ. اسی دنیا میں، اسی شہر میں، پرابلی اسی اسٹوڈیو کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو تھوڑا بہت پالیٹکس کو پراپرلی سمجھتے ہیں، تھوڑا بہت سیفٹی اینڈ سیکورٹی کو پراپرلی سمجھتے ہیں، اور اکانومی کو بھی پراپرلی سمجھتے ہیں. And they have reached this destination not in a day, not in a week, probably not in a year. 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد ان کو الف بے کی تھوڑا بہت سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. تو وہ موضوعات جن کے اندر اسپائس ہو وہ گول گپے ہیں، آپ کو اس کا مزہ آتا ہے، کھٹا، چنے، دہی اور بڑے ساتھ میں، اٹ آل سورٹ آف benefits your taste buds. But what it does to your system as it goes inside your stomach, that is a real thing for me to consider, as opposed to having a chicken steak with salt and pepper and adding a few parts of broccoli جو کہ نہایت بلینڈ اور بیکار لگے گا، بٹ اٹ ول بینیفٹ. تو جو سنجیدہ کام ہے اکانومی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اب پالیٹکس کے اوپر اتنا فلوئڈ ہے، وہ اتنی چیز روزانہ ہو رہی ہے، سیم از دا کیس ود سیفٹی اینڈ سیکورٹی، کہ لوگ آج کا موضوع کل بھولے ہوتے ہیں. میں اگر آپ سے کاؤنٹر کویسچن کر لوں کہ اگر آپ نے پچھلے جمعے کو یا جمعرات کو کیپٹل ٹاک دیکھا ہو تو اس کے اندر کون سا موضوع ڈسکس ہوا تھا، یو ول پرابلی ناٹ ریمبر دیٹ، بیکاز ایوری سنگل ڈے دی پولیٹیکل سبجیکٹس آر چینجنگ، دے آر چینجنگ دیئر شیپس. اکانومی از آل اباؤٹ نمبرس، جس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت جان مارنی پڑتی ہے. تو FBR کا جو ٹارگٹ تھا اس سال کے لیے، وہ آئی تھنک 12,970 ارب روپے کے آس پاس ان کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا، وہ آج بھی وہی ہے.
اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے، اس کو انالائز کرنے کے لیے کہ اس کا کتنے پرسنٹ اچیو ہوا، جو اچیو نہیں ہوا وہ کیوں اچیو نہیں ہوا، اس کے لیے تھوڑی سی ہارڈ تھنکنگ کرنا پڑتی ہے شایان. اینڈ دیٹ از دی براکلی پارٹ آف دا ایگزامپل. تو پالیٹکس کے اوپر یا سیکیورٹی کے اوپر وہ موضوعات جو عام فہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں دیکھنے میں، اور جس کے اوپر وہ بیٹھ کے رات کو چائے کے اوپر اپنی رائے بازی کر لیں، تو اس حوالے سے وہ ذرا آسان موضوعات ہیں. لیکن وہ گول گپے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ڈونٹ بینیفٹ یو ایٹ آل. اور آج کل اگر میں آپ سے اکانومی کا ہی پوچھوں، اینڈ آف کورس وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ویریس ادر تھنگس، لیکن صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کا اکنامکس سے کی سمجھ بھی بہت اچھی ہے، یہ جو آج کل سچویشن ہے، جو سینیریو ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ از پاکستان موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ اچھا، اس کے اوپر جو سوال اور جواب ہے اٹ ول آلویز بی کوالٹیٹیو. اٹ ڈپینڈز ایز ٹو ہو آر یو آسکنگ دی کوشچن فرام. As a political Pakistani, citizen of Pakistan who carries light green ID card and dark green passport, میں تو ہمیشہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے اس کے حق میں تھا ہوں اور رہوں گا. میری ذاتی رائے میں اکانومی اور پالیٹکس یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جی. آپ ایک رخ کو اگر دوسرے سے الگ کرتے ہیں یا ایک کو دوسرے کے ساتھ ڈاکٹر کر کے کوشش کرتے ہیں ملانے کی، تو بوتھ آف دوز ول ناٹ ورک. میں آج کل انجرڈ ہوں. آئی یوز ٹو گو ٹو جم. آئی ہیڈ اے اسپورٹس انجری آن مائی لیفٹ ہینڈ. تو میں جم نہیں جا پا رہا. جم جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو اپنی ڈائٹ پلان ہے اس کا بڑا خیال کرتے ہیں جی. بیکاز وداؤٹ اے گڈ ڈائٹ پلان یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ دا گینز دیٹ یو تھنک یو ول گیٹ فرام گوئنگ ٹو جم بائی گوئنگ ٹو جم، اور وائس ورسا. آپ اگر بڑی اچھی ڈائٹ پہ ہیں لیکن آپ جم نہیں جا رہے، ایکسرسائز نہیں کر رہے، تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. پالیٹکس اینڈ اکانومی آر ایگزیکٹلی لائک دیٹ. اگر پالیٹکس ٹھیک نہیں ہے تو اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہے تو پالیٹکس بھی ٹھیک نہیں ہوگی. شارٹ ٹرم سولوشنز مزے کی بات ان دونوں سبجیکٹس میں نہیں ہے میرے دوست. پالیٹکس ٹیکس اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اٹ ٹیکس اراؤنڈ 30-35 years فار اے پرسن ٹو بیکم اے نیشنل لیول پالیٹیشین. It probably takes around the same amount of time for a person to become an expert economist. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک بندہ with the power of the state comes from the top, lands from the top and wants to shuffle these very two critical subjects because of which a state either functions or survives. تو وہ جو ایک طریقہ ہے یہاں پہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پچھلے 78 years میں زور زبردستی کا، اس سے نہ پالیٹکس فکس کی ہے اور نہ اکانومی فکس کی ہے. یہ دونوں چیزیں اگر آرگینیکلی ڈیولپ کریں، آپ کے کئی دوست ہوں گے جو بزنس مین ہوں گے، میرے بھی ہیں جو بزنس مین ہوں گے، ان میں سے بہت سے میرے تو خیر جاننے والے ہیں جو کئی ایک ناکام بزنس مین ہیں. ہم ایک کاروبار سیدھا نہیں جی کھڑا کر سکتے وداؤٹ دی اٹ موسٹ سیریسنیس اینڈ فوکس. کچھ آ کے آپ ہر 3 سال بعد، 5 سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد ایک ایڈہاکزم کی پالیسی اسٹیٹ لیول کے اوپر امپلیمنٹ کریں، اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ پالیٹکس میں کوئی معاوضہ ہو جائے گا یا اکانومی میں کوئی معاوضہ ہو جائے گا. آئی ریپیٹ اٹ فار دا بینیفٹ آف دوز ہو وڈ بی واچنگ دس پوڈ کاسٹ کہ اٹ ٹیکس 30-35 سال فار اے پرسن ٹو بیکم اے نیشنل لیول پالیٹیشین. اٹ ٹیکس آلموسٹ دا سیم اماؤنٹ آف ٹائم فار اے پرسن ٹو بیکم اے نیشنل لیول اکانومسٹ. تو آپ اگر ان کو زبردستی سے یہ جو سارا اسٹوڈیو کا آپ کا ارینجمنٹ ہے، دس وڈ ہیو ٹیکن لاٹ آف ٹائم ٹو فکس ایوری تھنگ دا وے اٹ لکس ناؤ. میں اگر اٹھ کے یہ میز الٹ دوں آپ کے اوپر، یہ لائٹس کو توڑ دوں، مائکس کو اٹھا کے پرے پھینک دوں، اینڈ دین میں ایکسپیکٹ کروں کہ آپ یہ سارا کام بعد میں 5 منٹ کے اندر ٹھیک کر لیں گے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن دیٹ وے. تو پیپل ہو ٹیک انٹرسٹ ان پالیٹکس، ہو ٹیک انٹرسٹ in national security, I think they should also take interest in economy with an evolutionary state of mind کہ یہ تینوں چیزیں ایسے ٹھیک نہیں ہوتی. ہاں یہ خراب ایسے ہو سکتی ہیں ایسے. It will take me less than 3 seconds شایان کہ میں اپنی اس چیئر سے اٹھوں اور یہ میز آپ پہ پلٹ دوں despite having a left injured hand. less than 3 seconds. لیکن اس سارے سیٹ اپ کو بنانے میں پتہ نہیں آپ نے کتنے دن لگائے ہوں گے. تو اگر آپ اس چیز کو میگنیفائی کر رہے ہیں ایٹ دا اسٹیٹ لیول، میری ذاتی رائے میں جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اگر پولیٹیکل کنٹینیوٹی رہتی ہے اور اس کے ساتھ اکنامک کنٹینیوٹی رہتی ہے، تو میں تو ایکسکیوز می اپنی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کے حوالے سے ہمیشہ آپٹیمسٹ تھا ہوں اور رہوں گا. آئی بلیو ان دس کنٹری ایز اے پولیٹیکل سٹیزن آف دس اسٹیٹ اینڈ آئی بلیو ان مائی پیپل. اور بے پناہ مثالیں آپ کو ایکسیلنس کی ملتی ہیں ہم لوگوں میں شایان.
You probably included in that. You were probably you were never trained as a podcaster, were you? You were probably never trained as a media person or a media celebrity who would be one fine day. You have done things you were never trained for. So your hard work, consistency, and a certain element of drive کہ یار میں نے یہ کرنا ہے اور یہ میں کر رہا ہوں, has brought you where you are today. And it did not happen in one day. It probably took many months of thinking, یا میں کروں یا نہ کروں, and so on and so forth. Many years in the making, and you are where you are, and that's why I'm here. اور it's a good segue to the question I was going to ask. کہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ایک نیشنل کنوینر کرتا کیا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو سورٹ آف گیٹ انوالوڈ ان آل آف دس؟ اچھا, I'll be honest, میرا ایک نان پروفٹ ادارہ ہے, میرا نہیں, میں وہاں پہ کام کرتا ہوں, سینٹر فار سوشل ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. تو ایز دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر میرے ذمہ یہ کام ہے ٹو کیپ دیٹ آرگنائزیشن افلوٹ اینڈ کیپ اٹس ہیڈ ابو دا واٹر. اس کو سروائیول موڈ میں یا گروتھ موڈ میں رکھنا ہے ہر وقت. تو اٹ از انفارچونیٹ کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ کا سین ہے نان پروفٹ سیکٹر میں, اٹ موسٹلی رنز آن دی فارن اسسٹنس, جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت ساری کانسپریسی تھیریز بھی ہیں, بٹ دیٹ از اے سبجیکٹ فار سم ادر پوڈ کاسٹ. تو 2016 میں یہ ایکٹ الائنس جو تھا وہ شروع کیا تھا ود دا پوائنٹ آف ویو آف پرووائڈنگ مائکرو انٹرپرائز ٹریننگ ٹو ویمن, وچ ایونچولی ایوالوڈ انٹو اے پلیٹ فارم, نیشنل لیول پلیٹ فارم, جس کے اندر ہم نے شروع میں کوئی 17 کے قریب سول سوسائٹی کے ادارے ایک چھوٹا سا الائنس تخلیق کیا. بٹ اوور دا پاسٹ 9-10 years اٹ ہیز گرون ٹو بی این آرگنائزیشن آف ریپرزنٹیشن فرام 77 آرگنائزیشنز, جس کے اندر لوکل لیول کی ٹریڈ آرگنائزیشنز بھی ہیں, سول سوسائٹی کے ادارے بھی ہیں, NGOs بھی ہیں, پھر کچھ میڈیا کے ادارے بھی ہیں. تو اوور آل ملا جلا کے تقریباً کوئی 77 کے قریب ایز آئی اسپیک ود یو ان 2025-2016 میں 17 سے 77. اٹس ان لائنس which works on 4 economic subjects: illegal trade, tax evasion, counterfeiting, جعلسازی اور اسمگلنگ. اور اگر آپ ان کے اسکیلز میں جائیں تو آپ کے چھکے نہیں شاید 8 چھوٹ جائیں گے, شاید 10 سے چھوٹ جائیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان کا جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگیٹ ہے ایز آئی ہیو سیڈ 12,970 ارب روپے, تقریباً 13 ٹریلین روپے ہے, 13 کروڑ روپے ہے. پاکستان کی جو انلیگل ٹریڈ ہے وہ 19,000 ارب روپے کی ہے, $68 بلین کی ہے. تو صرف ایک سیگمنٹ جو ہے انلیگل ٹریڈ, اسمگلنگ, کاؤنٹرفیٹ. میں یہ کہنے والا تھا, آپ تھوڑا سا مجھے سمجھا سکتے ہیں انلیگل ٹریڈ کے اندر آسان طریقے سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ کا ایک برانڈ ہے پرو پاکستانی, جی, میں پاکستانی پرو کے نام سے اسی طرح کا اسٹوڈیو بنا کے ایک پوڈ کاسٹ شروع کر دوں. شایان کی جگہ میں ریحان نامی ایک شاید زیادہ چل جائے بندہ لے ہوں, اور تھوڑا سا زیادہ انویسٹ کر کے میں اس کو پاکستانی پرو نامی پوڈ کاسٹ کو آپ کے سامنے پوزیشن کروں اور آپ سے بہتر کرنا شروع کر دوں. سو دیٹ ول بی ناٹ ایلیگل ان دس بزنس پوڈ کاسٹنگ میں, لیکن امیجن کریں کہ پرو پاکستانی از اے پروڈکٹ, از اے فزیکل پروڈکٹ, اور اس کے سامنے پاکستانی پرو کے نام سے میں ایک فزیکل پروڈکٹ, فیک گڈ, فیک گڈ. تو دیٹ ول فال ود ان دا سرکل آف کاؤنٹرفیٹ. ہم جال سازی کر رہے ہیں. انلیگل ٹریڈ میں جال سازی بھی شامل ہوتی ہے, اس میں اسمگلنگ کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں, ایز وی ول ڈسکس ان دس پوڈ کاسٹ فردر آن. ٹیکس ایویژن کے معاملات آ جاتے ہیں. آپ کا جو کافی کا کپ ہے جو آپ نے لیٹس اسیوم کوئی 5 سال کی ریسرچ کے بعد بنایا, اور اس کپ آف کافی میں جو کافی ہے وہ کوئی 3 گھنٹے وارم رہ سکتی ہے, اور میں اس کے اگینسٹ بالکل ایسا ملتا جلتا مارکیٹ میں لے آؤں, اور آپ نے 5 سال کی ریسرچ کے بعد اس کو مارکیٹ میں پوزیشن کیا لیٹس اسیوم 3,000 روپے کے اوپر, تو میں اس کے سامنے گھٹیا کوالٹی کا لے آؤں, 700 روپے میں بیچنا شروع کر دوں, اور آپ ہی کا نام ہو کہ دس از اے مگ میڈ بائی شایان. تو ہمارے لیگل فریم ورک میں ریلیکسیشنس تو نہیں ہیں, بڑے اچھے لیگل فریم ورکس ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن از اے بگ کویسچن مارک. تو ہاؤ وڈ یو فیل ایز اے لیجیٹمیٹ انٹرپرینیور جس نے 5 سال لگا کے کافی کا ایک مگ بنایا جو 3,000 روپے کے اوپر پوزیشن ان دا مارکیٹ ٹو بی سولڈ, میں اس کے سامنے گھٹیا کوالٹی کا لے اور آپ سے زیادہ پیسے بنانا شروع کر دوں؟ بالکل بالکل. تو انلیگل ٹریڈ میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. انلیگل ٹریڈ ود ان اٹ سیلف
از اے کمپوننٹ، دین کاؤنٹر فیٹ ہے، اسمگلنگ ہے اور ٹیکس ایویژن ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں جس سو دیٹ آئی انڈرسٹینڈ، دنیا میں اب تھوڑے سے چینجز اس طرح بھی آ رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیرف وار اور بہت ساری چیزیں اب چل رہی ہیں. اب لیگل اور انلیگل میں بہت مائنیوٹ سی ڈفرینسز ہوتی ہیں نا. مثال کے طور پہ اگر آپ ہلکا پھلکا برانڈنگ چینج کر دو، ہلکا پھلکا پروڈکٹ میں اگر یہ کافی کی ہم بات کریں تھوڑی سی زیادہ چینی کر دو، تھوڑے سے کم کر دو، وہ پیٹنٹ کرنا، وہ اس کا آئی پی بنانا کس طریقے سے بنتا ہے، اسپیشلی اب تو ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں میں بھی آ گئے ہیں. لیکن پاکستان میں کیا وہ گڈز ہیں جو لیگلی ٹریڈ زیادہ ہو رہی ہیں؟ آئی ایم ایزیومنگ ٹیکنالوجی کی تو نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ویسے بھی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ خود تو بڑے مینوفیکچرر تو ہیں نہیں، ٹو بی آنیسٹ، رائٹ، ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی. تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جو لوگ مطلب انلیگلی بنا رہے ہیں؟ آپ چونکہ نوجوان آدمی ہیں تو آپ نے ٹیکنالوجی کی جو انلیگیلٹی ہے وہ ایکسپیرینس نہیں کی، میں نے کی ہوئی ہے. ان دی مڈ 90s، لیٹ 1990s، جب یہ سپر مارکیٹ سے 50 روپے کی سی ڈی میں آپ کو ہاں، یہ تو ہم نے بہت ونڈوز لیے، اور پتہ نہیں بالکل کیا کچھ بالکل، مل جاتا تھا. ہم تو ابھی بھی کرتے ہیں. ہاں اور ایک بڑا سیریس کنسرن تھا امریکہ کا، دے یوز ٹو ویو چائنا ایز دی پائریسی ہب. اور پاکستان میں بڑے سیریس پروگرامز چلے یہ سافٹ ویئر پائریسی کے حوالے سے. میں نام نہیں لوں گا ایک ادارے کا، میں ان کے ساتھ ایک پریزنٹیشن میں بیٹھا ہوا تھا جو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر ہی کچھ کام وام کرنے والے لوگ تھے. تو وہ پریزنٹیشن دے رہے تھے تو ان کے پاور پوائنٹ کی اسکرین کے اوپر جو لگا ہوا تھا سامنے وائٹ سا اسکرین لگی ہوتی ہے، اس کے نیچے نا ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ اپنی ونڈوز کو لیگل کروا لیں. تو آئی انجوائڈ اٹ تھورلی کہ یار ہم ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی کی سیمینار کر رہے ہیں. ایکسرسائز میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ وہ آ گیا. پاکستان میں ٹیکنالوجی کا جو پائریسی یا لیگیلٹی ریٹ ہے اس کے اوپر تو کویسچن مارک ہے، لیکن میں آپ کو 4-5 جو بڑے سیکٹرز ہیں ان کا بتا دیتا ہوں. سب سے جو بڑا سیکٹر ہے وہ تو ریٹیل سیکٹر ہے جو ٹیکس ایویژن کرتا ہے. تقریباً 3,000 ارب روپے کی ٹیکس پوٹینشیل ہے اس میں، تو وہ تقریباً سارے کا سارا از بینگ ایویڈیڈ. اس کے بعد ہے جی پیٹرولیم آئلز اینڈ لوبریکنٹس، POL کہتے ہیں اسے، شارٹ ایکسپریشن ہے اس کا. اس میں تقریباً 1,000 ارب روپے کی ٹیکس ایویژن ہے ایوری ایئر. اچھا POL، سوری واپس سمجھا دیں گے؟ پیٹرولیم آئلز اینڈ لوبریکنٹس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ آتی ہے، اس میں تقریباً 500 سے 550 ارب روپے کا آئیڈینٹیفائڈ ٹیکس ایویژن ہے. یہ میں ان کی سیلز کی فگرز نہیں بتا رہا، یہ ان ایسٹیمیٹڈ سیلز کی فگرز کے اوپر اینول ٹیکس ایویژن ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے جی ہمارے جو سگریٹ کا سیکٹر ہے، ٹوبیکو. اس میں تقریباً 300 سے 350 ارب روپے ایک سال کا ٹیکس ایویژن ہے. پھر فارما ہے، ٹی ہے، ٹائرز ہیں، بیوریجز ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. صحیح. اچھا ٹبیکو کی اگر میں پوچھوں آپ سے، جسٹ فار مائی اون انڈرسٹینڈنگ، ٹبیکو کی ایک دو بگ پلیئرز ہیں نا جو باہر سے آتے ہیں، جو آپ کی چلیں میں نام نہیں لیتا لیکن 2 میجر پلیئرز، میں نام لے دوں گا. ہاں جو وہی ہیں دو، رائٹ. اس کے علاوہ کیا لوکلی یہ بن رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے یہ سنا بڑا ہے، جس طرح میں کیونکہ سگریٹ پیتا ہوں تو جب بھی میں پی رہا تھا تو کوئی کہتا ہے یہ جعلی ہے، کوئی کہتا ہے یہ پرشین وہ فارسی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ پشاور کی ہے. اچھا اب ہمیں کیا، یہ تو ویسے ایک عام جنتا کی کنورسیشن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں کتنی ٹرو ہیں، کتنی فیک یہ چیزیں بنتی بھی ہیں، یا یہ ہمیں بس بتایا جاتا ہے؟ اچھا تھوڑا سا میں آپ کو پرسپیکٹیو دے دوں. فگر میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی، پاکستان میں شاید 15,000 کے آس پاس پیٹرول پمپس ہیں، گیس اسٹیشنز ہیں. صحیح. 1,20,000 1,30,000 کے آس پاس ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، چھوٹے بڑے آل انکلوڈیڈ. سگریٹ فیکٹریاں 40-42 کے آس پاس ہیں جو کہ جن کے بارے میں گورنمنٹ کو معلوم ہے. اسٹوڈیو کا سائز کے کمرے میں آپ ایک چھوٹا سگریٹ پلانٹ لگا کے لوکل مینوفیکچرنگ شروع کر سکتے ہیں اللیگلی. اگر آپ نے لیگل ٹریڈ میں جانا ہے سگریٹ کے تو اس کا پروسیس بڑا لمبا ہے. ہیلتھ چیکس ہیں، اکانومی کے چیکس ہیں، FBR انوالو ہوتا ہے، لوکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اینڈ سو آن سو فورتھ. پورا ایک چیک اسٹریم آف چیکس ہے. سگریٹ کے اندر جو ٹیکس دینے والے ادارے ہیں وہ ہیں 2. اب ہمارے اسٹیٹ فنکشنریز کو یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ آپ 15,000 جو پیٹرولیم آئلز اینڈ لوبریکنٹس کے ڈسپینسرز ہیں، جو گیس اسٹیشنز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، ان کو انڈیویجولی جا کے چیک کریں. مشکل اوکھا کام ہے یہ والا.
اب 1.5 लाख جو ریئل اسٹیٹ کے ڈیلرز ہیں ان کو بھی نیٹ ان کرنا مزید مشکل کام ہے. باقی جو 40 لوکل مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی پکڑنا اوکھا اس لیے ہے شایان، مشکل اس لیے ہے کہ دیر آر پولیٹیکل لابیز وچ آر روٹیڈ ان خیبر پختونخوا، ویری پاورفل، ویری رچ اینڈ ایٹ ٹائمز ڈینجرس پیپل آلسو. آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے پاکستان میں جو سگریٹ ٹریڈ ہے اینولی وہ تقریباً 1.9 سے 2.3 to 5 بلین ڈالرز کی ہے ایوری ایئر. ٹیکس پوٹینشیل اس سیکٹر میں تقریباً 600 سے 650 ارب روپے کا ہے سالانہ. 2 کمپنیز جو ہیں وہ بیچاری 297 ارب روپیہ انہوں نے پے کیا پچھلے سال فار ایئر 2023-24. 2 کمپنیز نے تقریباً 300 ارب روپیہ. فار دی سیک آف ایز ان ڈسکشن اینڈ آرگومنٹ ہم 297 کی بجائے 300 ارب روپے کر لیتے ہیں. 2 کمپنیاں آپ کو دے رہی ہیں 300 ارب روپیہ اور اس کے مقابل جو 40 لوکل کمپنیز ہیں وہ آپ کو دے رہی ہیں 5 ارب روپیہ سال کا. اچھا جو 40 کمپنی اس میں آرگومنٹ کے 2 میں یہ والی. اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ ود ایوری سنگل ایئر وہ جو شیئر آف دی لیگل ٹوبیکو از فالنگ ڈاؤن اور ایوری ایئر وچ گوز بائی دی شیئر آف دی انلیگل ٹوبیکو از گوئنگ اپ. 37% تھا اور یہ میرے فگرز نہیں ہیں، یہ بڑے کریڈیبل پبلک سروے کے ادارے ہیں ان کے فگرز ہیں. 2022 میں یہ فگر 37% تھا انلیگل ٹوبیکو کا. جو 37% آف پیپل ہو اسموک اور اسموکنگ انلیگل جو 2 سال پہلے تھا، ابھی یہ 56% ہے. تو 37 سے 3 سالوں میں بال پارک یہ تقریباً 20% بڑھ گیا. اور وہ اب بڑا ہے تو جو لیگل ٹوبیکو ہے اٹ از فیسنگ اے لاٹ آف ہیٹ ان ٹرمز آف دا کمپٹیشن. فیئر پلے نہیں ہے اس سارے سیکٹر میں. اب ہمارے سے مراد ہماری اسٹیٹ کے فنکشنریز کا، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کا جو سارا نزلہ ہے، it is easy to go to 2 offices as I've just said as opposed to going to 15,000 gas stations and تقریباً 1.5 لاکھ ریل اسٹیٹ ایجنٹس. بالکل. تو یہ جو 2 ہیں نا جی ان کے بڑے وہ قابو میں آئے ہوئے ہیں. آپ نے کوئی رپورٹ سسٹم پہ کام کیا، رپورٹ نہیں، 2019 میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں ہے کیا اور اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یہ میں نے کام نہیں کیا، یہ FBR کا آئیڈیا تھا، فیڈرل بیورو بورڈ آف ریونیو کا. اچھا. یہ ان کا آئیڈیا تھا اور دی آئیڈیا واز ٹو ڈاکیومنٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دی فارمل انڈسٹری کہ، اور یہ انیشلی سگریٹ میں تھا، بیوریجز میں تھا، سیمنٹ میں تھا. ایوری پروڈکٹ جو اپنی مینوفیکچرنگ لائن سے ان دیز رسپیکٹو انڈسٹری نکلے گی ول ہیو اے گورنمنٹ پرووائڈیڈ ٹیکس اسٹیمپ اسٹک آن دیم. اس کے اوپر ایک ٹکٹ لگی ہوگی جس کے اوپر ایک QR کوڈ ہوگا اور آپ اس کو اسکین کر کے یو کوڈ ایکچولی گو اینڈ سی یہ کون سی پروڈکٹ ہے اور یہ کس فیکٹری کے ذریعے سے بنی، اس کے اوپر کتنا ٹیکس ہے. دیٹ واز دی اوریجنل پلان. ناٹ اے بیڈ پلان. اچھا پلان ہے، ویری گڈ پلان. تو میرے ایک دوست ہیں پولیٹیشین، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ملک ہے نا اٹ از دی گریو یارڈ آف آئیڈیاز. اٹس دی گریو یارڈ آف آئیڈیاز. تو TTS ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی پرابلی واز این آسم آئیڈیا اور اس کو میرا خیال ہے کمپلیٹ کرنا تھا ان سارے سیکٹرز میں 2021 کے دسمبر تک. ونس اگین اف مائی مائنڈ از ناٹ فیلنگ می. تو پاس دیٹ اٹس بین آلموسٹ ابو 4 years. تو ابھی تک یہ آئیڈیا اکراس دیز سیکٹرز امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب اس کے اندر کیچ یہ ہے کہ دھونس دھاندلی کے ساتھ جو مثلاً یہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں سگریٹ کی ہی، تو 413 برانڈس ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ ان اے ریسرچ وچ ٹک پلیس آلموسٹ 5-6 months ago. ٹھیک ہے. اور ان میں سے کتنے سسٹم کے اندر ہیں؟ صرف تقریباً 4%. 95.39 بال پارک ڈسکشن کے لیے ہم اس کو 96% کر لیں آر آؤٹ آف دی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. تو 413 میں سے یہ 394 جو ہیں وہ ایبسولوٹلی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے باہر ہیں. اس کے اندر جو 381 برانڈز ہیں شایان میرے دوست، وہ تو اس سسٹم کو لفٹ نہیں کراتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پیکٹس کے اوپر یہ کہاں مینوفیکچر ہو رہے ہیں، کس فیکٹری میں مینوفیکچر ہو رہے ہیں، سب لکھا ہوتا ہے. اچھا. یہ اسٹیمپڈ ہوتا ہے، یہ پرنٹڈ ہوتا ہے ان ڈبیوں کے اوپر آن دوز پروڈکٹس. نہیں اگر پرنٹ یا اسٹیمپ ہوتا تو وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نہیں ہوتا. اور تقریباً 13 برانڈز ایسے ہیں، 381 تو لفٹ نہیں کراتے، 13 مرضی کے مالک ہیں.
کہ میرا دل کیا تو میں لگا دوں گا, نہیں کیا تو جو آپ میرا کر سکتے ہیں آپ کر لیں. تو اف پٹ ٹوگیدر تو تقریباً 394 برانڈز ایسے ہیں, اور جو 19 برانڈز قابو میں آئے ہوئے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے انہی دو ملٹی نیشنلز کے ہیں, جو کہ برٹش امریکن ٹوبیکو وچ از ریپرزینٹیڈ بائی پاکستان ٹوبیکو کمپنی ان پاکستان, اور فلپ مورس. یہ جو 19 برانڈز ہیں یہ انہی دو کمپنیز کے ہیں. باقی جو 394 برانڈز ہیں وہ لوکلی مینوفیکچرڈ ہیں. اور اسمگلنگ کا مجھے بتائیں, یہ تو بڑی ہماری کانورسیشن مطلب لڑکوں کے بیچ میں ہمیشہ ہوتی تھی کہ یہ والے جی فلاں جگہ سے, انفیکٹ ایک وہ ہوتا تھا فٹ چیز لگتی تھی کہ او یار یہ وہ فلاں جگہ سے اسمگلڈ آئی ہے, یہ اچھی ہے. ہاں وہ آپ کو تھوڑا سا ایڈرینلن رش تو دیتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن تو یہ برانڈس پیسے کیسے بناتے ہیں؟ مطلب میں اگر آپ کو سگریٹ لیٹ سے انگلینڈ سے پاکستان لا کے بیچ رہا ہوں, لیکن وہی سگریٹ آپ کو پاکستان میں سستی مل رہی ہے, تو آپ انگلینڈ والی کیوں لو گے؟ اچھا, اس کے اندر نا دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری فیک مینوفیکچرنگ بھی ہے. ابھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو مائی پروڈکٹ کوڈ بی ویری ایزیلی کاپیڈ بائی یو, اور وائس ورسا. اگر میرے پاس پیسے ہیں تو آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے میں اسی کوالٹی کی ڈبی شبی سب چیزیں پرنٹ کر کے میں اپنا ایک برانڈ بنا کے اور آپ ہی کے برانڈ کے نام سے میں چلا دوں گا. سو لہٰذا وہ لوگ جو ٹوبیکو کنزیوم کرتے ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک امپورٹڈ اسمگل برانڈ پی رہے ہیں, تو دی لائکلیہڈ از کہ دیٹ از مینوفیکچرڈ پرابلی ان گلگت, ان صادق آباد, ان پشاور, مے بی ان مائی ہوم ٹاؤن ملکوال. یو کین ناٹ نو دیٹ. ہاں, آپ نے میرا پورا بچپن خراب کر دیا. بیکاز وہ جو اس کا پیکٹ ہے, اس کی جو پیکنگ ہے, اس کے اوپر جو پرنٹنگ ہے, it will be absolutely at par with the original brand which is sold at some other place. پاکستان میں جو اسمگلڈ ہو رہے ہیں برانڈس, اگر ہو رہے ہیں اسمگلڈ, تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ از پرابلی دا لارجسٹ سورس آف دیٹ. پھر ایران سے اسمگل ہوتے ہیں. وہ ان دونوں ممالک کی جو, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, اٹ از اے سبجیکٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, لیکن ان دونوں ممالک کی جو اکانومیز ہیں وہ اتنی آرگنائز کم از کم اپیرنٹلی نہیں ہیں جتنی کہ ہونا چاہیے. بالکل. تو لہٰذا اسمگلنگ پلیز اے فیئر اماؤنٹ آف رول ود ان دیئر اکنامک اسٹرکچر. تو یا تو افغانستان سے اسمگل ہو کے آتے ہیں افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام کے اوپر, یا یہ ایران سے اسمگل ہو کے یہاں پہ آتے ہیں. جو پراپرلی اسمگل ہو کر آتے ہیں برانڈس ویسٹ سے, ان تمام کے اوپر ان ممالک کے لاس کے مطابق گرافیکل ہیلتھ وارننگ ہونا لازمی ہے. تو دی پرابیلٹی از ہائر کہ آپ سے مراد اینی بڈی ہو کنزیومز سگریٹ, ہو اسموکس سگریٹ, اگر اس کے پیک کے اوپر گرافیکل ہیلتھ وارننگ نہیں ہے تو وہ شاید صادق آباد میں بنا ہوا ہے, بھلے اس کے اوپر پرنٹ ہوا ہو میڈ ان پولینڈ. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہم ہمیشہ دیکھتے تھے, سستے بھی ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پہ کبھی کبھار آپ کو کہتا ہے کوئی شاپ کیپر یا کوئی بندہ کہ یار یہ جو ہے, آئی تھنک ابھی اس دن میں سگریٹ لے رہا تھا تو لوکل آپ کا 140 روپے, لوکل آپ کا 700 روپے کا, اور اسمگل جو ہے وہ آپ کا 250 روپے کا ہے. نہیں 250 بھی نہیں, میں نے دیکھا ہوا 150 160, اب 150 160 روپے کی. ویسے از دیر اے لیگل لمٹ, مطلب کوئی ایسا فیکٹ فگر نمبر ہے جو مطلب جو ویور دیکھ رہے ہیں یا میں ہوں, ہمیں پتا ہو کہ یار اگر اس سے نیچے وہ بیچ رہے تو یہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے ٹبیکو بیکنا. اچھا, آپ کی میری ڈسکشن جو ہے نا وہ ٹوبیکو کے آس پاس ریوالو کر رہی ہے. تو فار یور ویورز, وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو پروموٹ اسموکنگ, اٹ از این اکنامک سبجیکٹ. اور پھر نا یہ کچھ فیشنیبل بھی ہے, یہ بگ ٹوبیکو کہہ کے آپ اس ٹرم کو پولیٹیسائز کر کے ایک سرٹن سوشل اینگل دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دنیا میں کوئی ایک انڈسٹری ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نیگیٹو سائڈ امپیکٹ نہیں ہے جی. ایک انڈسٹری ایسی نہیں ہے. ایون دی فارماسیوٹیکل کمپنیز دیٹ مینوفیکچر لائف سیونگ ڈرگس, ان کے بھی ایفلوئنٹس جاتے ہیں زمینوں میں اور پانیوں میں, اور بہت ساری پولوشن ہے اینڈ واٹ ناٹ. تو لہٰذا اٹ از این اکنامک سبجیکٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. چونکہ یہ دو کمپنیاں پاکستان کو تقریباً 300 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہیں, تو ایز دی پولیٹیکل نیشنل آف دس کنٹری یہ میرے انٹرسٹ میں ہے کہ سیکٹر کا جو ٹیکس ہے وہ ڈبل ہو جائے. اور ڈبل کیسے ہو, انہی دو کمپنیز کو خام خواہ مزید ٹیکس کرنے کی فیشنیبل ڈسکشن کے حوالے سے نہیں. وہ جو 40 ہیں جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, اور وہ سب ملا کے بڑا احسان کرتی ہیں 5 ارب روپیہ ایک سال کا دینے کا, ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کے پاکستان کی جو منیمم لیگل پرائس ہے
وہ 162.25 روپیز ہے, 162 روپے 25 پیسے ہے. اس سے کم سگریٹ مارکیٹ میں فروخت پیک آف 20 نہیں ہو سکتا, پیریڈ. لیگلی لا کلیئرلی سیز دیٹ. اچھا یہ لیکن- بند کیوں نہیں کرتے تھے؟ لیکن ناؤ یہ سوال تو آپ نے 6 لفظوں کا پوچھ لیا ہے, بند کیوں نہیں کر دیتے 5 لفظوں کا. آپ جب اس کی اپسٹمالوجی میں جائیں, آپ اس کے جب انالیسس میں جائیں, آپ اس کی جب کیمسٹری میں جائیں, تو یو وڈ فائنڈ ایکسٹریملی پاورفل, ایکسٹریملی رچ, ایکسٹریملی انفلوئنشل پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل لابیز جو کہ کے پی میں روٹیڈ ہیں, جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں روٹیڈ ہیں, وہاں پہ موجود ہیں. اور میں نا آپ کو ایک ایمی سا سینوپسس دے دیتا ہوں کہ ایک سیکٹر جو سال کے 300 ارب روپے کا ٹیکس پوٹینشیل ایویٹ کرتا ہے, جو سال کا 300 ارب سے زیادہ کا ٹیکس کھا جاتا ہے, اس کے لیے اس 300 ارب روپے میں سے 10 ارب روپیہ اپنی پولیٹیکل, اکنامک, آفیشیل لابنگ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اٹس اونلی 3% آف دی ٹوٹل اسکیل آف دی ٹیکس دیٹ دس لابی ایویٹس. کچھ بھی نہیں ہے. بالکل 100 ارب بھی دے دیں تو And both of us know you can do miracles by way of influencing the people who they influence every year with 10 billion rupees. Although they spend lot less than that. 10 ارب نہیں خرچ کرتے, وہ اس سے کہیں کم خرچ کرتے ہیں. لیکن for the sake of discussion اگر ہم کہہ دیں یار وہ 10 ارب بھی سال کا خرچ کرتے ہیں, تو they still are saving, if at all that is a saving, تقریباً 290 ارب سے زیادہ. تو ان لوگوں کو نیٹ کرنا از اے سیریس چیلنج فار دا اسٹیٹ. اور اسٹیٹ کے پولیٹیکل, آفیشیل, بیوروکریٹک, لا انفورسمنٹ جو سائڈ ہے, انسٹرومنٹس ہیں, ان کو یہ فیصلہ آج نہیں کل نہیں پرسوں اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ اگر 2 بڑے ادارے, اور یہ بڑے نام ہیں, یہ بھلے ٹوبیکو انڈسٹری کے بڑے جوائنٹس ہیں پاکستان میں, بٹ دے ہیو پریزنس آل اوور دا ورلڈ. آپ اگر میرے ساتھ یہاں پہ ٹھیک سلوک نہ کریں, مجھے پانی نہ دیں, مجھے کافی نہ دیں, مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی نہ دیں, تو آئی ول پرابلی ناٹ کم بیک ہیئر فار اندر پوڈ کاسٹ. تو آپ اسی کو میگنیفائی کر کے جو لیگل انویسٹرز ہیں ان کے اوپر لگا لیں. اگر ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اگر ان کے پاس فیئر اینڈ ایکویٹیبل اینڈ ایکول امپلیمنٹیشن آف دا لا آن دیئر کمپیٹرز نہیں ہے, اگر لا انفورسمنٹ کی انفورسمنٹ آف دا لا ان دا مارکیٹ پلیس نہیں ہے, اور پاورفل پولیٹیکل فائنینشیل لابیز گیٹ اوے ود دیئر بلیک مارکیٹنگ ایوری سنگل ایئر فار دا پاسٹ سو مینی ڈیکیڈس, آپ کے خیال میں وہ اس ملک میں, میرے ملک میں, میری ریاست میں انویسٹ کریں گے؟ اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے جو باہر کے انویسٹرز ہیں who would probably want to see or view Pakistan as the 5th largest country in the world by way of population. Pakistan is a huge market, by the way. It's a very big market. For tobacco یا generally? For everything. آپ یہاں پہ مٹی بھی بیچنا شروع کریں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی خریدار نکل آئیں گے. It's a huge 5th largest country in the world. اور آپ کی جو اکانومی ہے, if it goes up by a fraction of a few digits, تو پاکستان کے لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے, it will go up exponentially. لیکن اگر 2 لیگل پلیئرس کے ساتھ کوئی ایف ڈی آئی میں انٹرسٹڈ آدمی یا ایک گروپ دیکھتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ لا کا حال کیا ہے, یہاں پہ لا انفورسمنٹ کیسے ٹریٹ کر رہی ہے, یہاں پہ ٹیکس لابیز کیسے کام کر رہی ہیں, پولیٹیکل لابیز اور تو اور جو این جی او لابیز ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہیں in terms of building fallacies and fallacious narratives. So who would want to invest in a country like that? میرے لیے ایز اے پاکستانی, ایز دی نیشنل کنوینر آف ایکٹ الائنس, تو یہ 70-80 کے آس پاس لوگوں کو ریلی اپ کرتا رہتا ہے ہیئر اینڈ دیر اینڈ ایوری ویئر آئی کین. تو اپنے ہی ملک کا کیس بنانا, ڈیفینڈ کرنا بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. اچھا تھوڑا سا عجیب سا سوال, لیکن آئی گیس وہی غریب سوال نہ کیجیے گا, عجیب سوال کر رہا ہوں. نہیں غریب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, عجیب تو ہے. لیکن یہ میں ویسے سوچتا ہوں کہ اچھا اگر اللیگل والے جو آپ کی سائڈ ہے وہ اپنی اللیگل میتھڈ سے کام چلا رہی ہے, تو باقی جو آپ کی ملٹی نیشنلز ہیں, وائی ڈونٹ دے جسٹ ڈو دی سیم تھنگ؟ یار 2 wrongs don't make a right. نہیں وہ اب میں ایز اے پاکستانی بات ہی نہیں کر رہا. پہلی بات. دوسرا دیکھیں, ونس اگین ریزورٹنگ ٹو دی ایگزامپل آف این انڈیویجول, این آرگنائزیشن اینڈ دا اسٹیٹ بینگ اے لیگل پرسن. اگر ہم ادارے کو بھی ایز این انڈیویجولی دیکھیں
تو یہ بھی ادارے نے ایک چوائس کرنا ہوتی ہے جی. تو آپ اگر میرے سامنے اشارہ توڑتے ہیں, سگنل توڑتے ہیں, وائلیٹ کرتے ہیں اور لال بتی پہ گاڑی بھگا کے لے جاتے ہیں, تو آئی ہیو اے چوائس. یا تو میں آپ کی نقل ماروں, یا میں کھڑا رہوں اور آپ کو اپنے دل میں 2-4 گالیاں دے دوں یار کہ اس نے پتہ نہیں کدھر پہنچنا ہے اور اشارہ توڑ دیا. تیسری آپشن یہ ہے کہ میں آپ کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے یا اس کی ویڈیو تصویر بنا کے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس والوں کو ٹیگ کروں کہ جناب یہ گاڑی نے سگنل وائلیٹ کیا. تو چوائس تو میرے پاس ایز اے لیگل پرسن. سیم از اے چوائس ود دی آرگنائزیشنس اینڈ سیم آر دی چوائسز ود دی اسٹیٹس ایون, کہ آپ نے غلط کو فالو کر کے ایک دوسرا غلط تخلیق کرنا ہے, یا آپ نے لا انفورسمنٹ کی طرف جانا ہے اور کوشش کرنی کہ یار ان کو روکو, یہ ٹھیک نہیں کر رہے. کیونکہ جو ایونچوئل لاس ہے, ایونچوئل لاس جو ہے وہ ریاست کا ہے. تو جو 2 ادارے ہیں یہ اپنے ایس او پیز کے اوپر چلتے ہیں. ان کی جو اکاؤنٹنسی کے معاملات ہیں وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے کلیئر ہیں. ہمارے یہاں نا ایک کامن ڈسکشن میں ملٹی نیشنلز ناٹ ان ٹوبیکو ان ایوری سیکٹر ایک سرٹن امیجنیشن بھی ہے کہ ایز اف دے آر دی ایکسپلائٹرز اور پتہ نہیں کیا, ایک سرٹن ایٹیٹیوڈ لوگوں بیکاز آئی ایم کا. شیور ایون ناؤ دے آر اسٹل پروفیٹیبل. اتنا ٹیکس دینے کے ٹیکس دے رہے ہیں تو مطلب پروفیٹیبل ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں نا, اس لیے شاید لوگوں کو تب بھی زیادہ یا یہ ہائی لائٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں نا, جب جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, جس ایول کا آپ اب مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. 56% آپ نے کتنا؟ جی 56%. بالکل. اب ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا, ان کے نام نہیں ہمیں پتہ, ان کے ہمیں بینک بیلنس نہیں پتہ. اوبویسلی پبلک کمپنی ہے, اس کی اویلیبل ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے, شاید اس لیے بھی لوگ زیادہ اینگر ہوتے ہوں. تو ہر ملٹی نیشنل ایک لیگل پرسن کی طرح ایک سرٹن ایس او پیز کے اوپر چلتی ہے جی. لائک اینی بزنس اینڈ ایوری بزنس. اکنامک لاجک تو یہ ہے کہ یو ڈو ناٹ اسٹارٹ, رن, اسٹیبلش, پروگریس اے بزنس ٹو میک اے لاس. آف کورس یو ڈو اٹ ٹو میک منی, یو ڈو اٹ ٹو میک پروفٹ. آپ ان ملٹی نیشنلس کے اوپر, اینڈ سیئنگ اٹ ونس اگین ناٹ اونلی آن ٹوبیکو بٹ ادر سیکٹرز آلسو, اگر آپ لیگیلٹیز کے چیکس دیکھیں تو یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے اوپر کیسے کیسے چیکس ہیں. اور میں بلکہ آپ کو امپلور کروں گا, آپ کو انکریج کروں گا, آپ یا کوئی آپ کا جاننے والا ایک انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کر لے کہ پاکستان کی جو ٹاپ 10 ملٹی نیشنلز ہیں امنگ دی ٹیکس پیئرز, ان کے ایس او پیز, ان کی سیلز کے اگینسٹ کیا انہوں نے درست ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا. اٹ ول بی این ایکسٹریملی انٹرسٹنگ سبجیکٹ, اکنامک سبجیکٹ. تو ان اداروں کے پاس میرا خیال ہے کہ اپنے ایس او پیز کے تحت لا کو وائلیٹ کرنے کے چانسز نہیں ہوتے, اور ہونے بھی نہیں چاہیے آنیسٹلی. کیونکہ اگر یہ پھر وائلیٹ کرتی ہیں لاس کو, تو وہ لوگ مجھ جیسے, آپ جیسے, جنہیں بہرحال اڈہیرنس آف دا لا بینیفٹ کرتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو جو 297 ارب روپیہ ابھی پے کیا جا رہا ہے فرام دی فارمل لیگل سگریٹ سیکٹر, اف اٹ ڈراپس ٹو 197 بلین, if it goes further down to 97 billion, who eventually is at loss at the end of the day? You and I as citizen of this country. تو میں تو انکریج نہیں کروں گا, میں بلکہ اسٹرانگلی ڈسکریج کروں گا تھرو دس پوڈ کاسٹ کہ کوئی ملٹی نیشنل ایسا سوچے بھی نہ. اور اسٹیٹ کے فنکشنریز جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں, جو ادارے ہیں, ان کا یہ کام ہے شایان میرے دوست کے, وہ جو ادارے ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو گردن سے کھینچ کے اس کے اندر لے کر آئیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از اباؤٹ دی کامن سٹیزن آف دس کنٹری. اور میرا یہی سوال تھا, اور چلے میں آپ کا بہت زیادہ اور ٹائم ہی لوں گا. اٹس اے پلیجر. یہ آئی ہوپ کہ آپ بور نہیں ہو رہے. نہیں, میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں, لیکن میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں, اور میں آپ کو زیادہ اور ٹائم لوں گا اس کے بعد, لیکن ایک ادارہ ہے ابھی ہم جس کی بات کری جا رہے ہیں کہ 300 بلین ٹیکس نہیں دے رہا, کب سے نہیں دے رہا. اچھا, پاکستان میں کوئی ادارہ, کوئی انڈسٹری جتنی مجھے سمجھ آتی ہے آل ویدر نہیں ہوتی. پاکستان میں کچھ بھی آل ویدر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ حکومت گرتی ہے تو فلاں حکومت آتی ہے تو کمپلیٹلی نئی کانورسیشن ہو جاتی ہے. ہم نے بات کی ویسی اکانومی کی بات کر رہے تھے, تو پرائیویٹائزیشن کی کانورسیشن ڈپینڈنگ آن وچ ہوز ان پاور کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اسی طریقے سے انڈسٹریز اور فوکس ایریاز, آئی ٹی کتنی ویلیوبل ہے کسی حکومت کو یا کسی اوور آل اسٹیبلشمنٹ کو, ڈپینڈ کرتا ہے بندے پہ, ادارے پہ, پولیٹیکل پارٹی ان پاور پہ, بہت سارے فیکٹرز پہ. یہ کون جادوگر, ان کو وزیر اعظم بنا دو, کون ہے یہ لوگ جو ہر سیکٹر اور ہر انڈسٹری اور ہر قسم کی ویدر آف پاکستان میں ٹیکس نہیں دے رہے؟ 240 ملین لوگوں کا ملک ہے.
اس میں جو اسمگلرز ہیں وہ شاید 24,000 بھی نہیں ہوں گے. اینڈ آئی ایم بینگ ویری جینرس اگر میں 24,000 اسمگلرس مان لیتے ہیں فار دا سیک آف ڈسکشن, ٹھیک ہے, لیکن مین پلیئرز تو بہت کم ہیں. فار دی ایز آف آرگومنٹ. تو یہ جو فیصلہ ہے میرے دوست, یہ تو اس نے کرنا ہے جس کے پاس ریٹن اسکرپٹڈ پاور آف دا اسٹیٹ ہے, لیگل پاور, کہ اس نے 24,000 انڈیویجولس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے, یا جو بیچارے آپ اور مجھ جیسے باقی 24 کروڑ ہیں ان لوگوں کے اکنامک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے. اور پنجابی کی کہاوت ہے, جنہاں دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. سو بات کو تھوڑا سا لائٹ کر لیتے ہیں, کچھ زیادہ ہی لوگ نہ بور ہو جائیں جو آپ کی پوڈ کاسٹ اگر یہاں تک پہنچے ہیں دیکھنے والے. تو میرے ایک فیوریٹ امریکن راک سنگر رہے ہیں, ابھی بھی ہیں, جان بون جووی. 2005 میں کیٹرینا نامی ایک, ناٹ کیٹرینا, وہ مسیسپی میں شاید کہ لوزیانا میں, اٹس این اولڈ تھنگ, ایک ہریکین آیا, جارج ڈبلیو بش واز دی پریزیڈنٹ, بڑی تنقید بھی ہوئی تھی ان پہ. تو انہوں نے کوئی 100-200 گھر بنا کے نا جو متاثرین تھے اس فلڈ کے ان کو دیے. تو اوپرا ونفری شو بڑا امپورٹنٹ شو تھا بالکل ہے امریکن کلچر میں. تو انہوں نے جان بون جووی کو بلایا اور انہوں نے وہاں ایک گانا بھی گایا تھا کہ ہو سیز یو کین گو ہوم. مجھے یاد, یہ گانا یاد ہے, اٹس اے ویری نائس, ویری سافٹ سانگ. تو ان سے بات کرتے ہوئے اوپرا ونفری نے کہا کہ یار تم نے ایک بڑی اسٹرگل کی ہے ٹو بیکم واٹ یو ہیو بیکم. تو جب تم مشہور ہو گئے اور تمہارے پاس پیسے آ گئے تو کیا فرق تم نے محسوس کیا کہ لوگوں کی اپروچ تمہاری طرف کیسے بدلی؟ تو اس نے کہا جی لوگ مجھ سے ایسے ایسے موضوعات کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں جن کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا, اور میں جب اپنی رائے دیتا ہوں تو وہ رائے لوگ تسلیم بھی کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی واہ کیا آپ نے بات کی ہے. تو جس کے پاس پیسے ہیں نا, بلیک منی ہے, اس کے پاس اس بلیک منی کو استعمال کرنے کے 1 2 10 درجن نہیں سینکڑوں ایونیوز ہیں اور وینیوز ہیں, وداؤٹ ڈیوالونگ اور گیٹنگ ان ٹو اینی اینڈ ایوری کائنڈ آف بلیم گیم. جس کے پاس پیسے ہیں, اینڈ منی ڈٹرمنز دی ریسورسفلنس آف این انڈیویجول. بالکل. اور اس انڈیویجول کی اگر اکانومی لیٹس اسیوم 30 ارب روپے کے انلیگل ٹریڈ میں ہے ایٹ این اینولی اسپیکنگ یا ایئر بائی ایئر کے حساب سے, تو اس کا وہ ایک فریکشن لگا کے خرچ کر کے اپنے لیے وہ فیوریبل اسٹرکچرز تخلیق کر لے گا جو اس کو بادر نہیں کریں گے. اور وہ جو فیوریبل اسٹرکچرز ہیں دے کوڈ بی آفیشیل, دے کوڈ بی بیوروکریٹک, دے کوڈ بی پولیٹیکل, اور ایز دا رومرز آر دے کوڈ بی ایون ملٹری سینٹرڈ. بلوچستان کی اسمگلنگ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کہ وہاں تو جی ایف سی لگی ہوئی ہے بارڈرز پہ, تو یہ کیسے پیٹرول اندر آتا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. ڈسکشن تھوڑی سی ڈی ٹریک ہوگی, لیکن یہ جو بلوچستان میں اور کے پی میں وائلنس کی اسپائک آئی ہے, اس کے اندر ایک تھیری یہ بھی ہے کہ اسمگلرز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو فنڈ دیز ایکسٹریمسٹ ٹو اٹیک دی پاکستانی لا انفورسمنٹ بیکاز پاکستان ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو کلیمپ ڈاؤن ہارڈ اگینسٹ اسمگلرز اینڈ اسمگلنگ. تو ایک بندہ جو سال کے, اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے اسمال فرائی, میں ایک چھوٹی مچھلی کی بات کر رہا ہوں, جو سال کا 20-30 ارب روپے کی اسمگلنگ کی ہیرا پھیری کرتا ہے, اس کے لیے 5-10 ارب روپے کا ایک نیٹ ورک تخلیق کرنا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. بالکل. اور چونکہ اس کے پاس پیسے ہوں گے تو لہٰذا جان بون جووی کی طرح ایک کامیاب شخص کے طور پہ دیکھا جائے گا, تو اس کا کہا اور کیا ہوا واہ ہی برآمد کروائے گا فرام ہز آڈینسز. اور وہ جو آڈینسز ہیں وہ پاکستان کی آفیشیل پولیٹیکل اسٹرکچرز میں موجود ہیں انفارچونیٹلی. چلیں سر, آئی تھنک دیٹس اے گڈ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت کچھ آپ نے ہمیں نئی چیزیں بتائیں, سو تھینک یو فار دیٹ. Not at all. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.